तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम इब्रानियों के ख़त के चौथे बाब की 10वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुश आमदेद डॉक्टर फरीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। नाज़रीन, हम कुछ ही देर बाद अपने मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे, सो अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हो। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। खुशामदीद डॉक्टर फरीद ज़की। भाई आपका शुक्रिया। डॉक्टर फरीद, 9वीं आयत में लिखा है क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ। फिर 10वीं आयत में लिखा है क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। पस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर तरह एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और जान और रूह और बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। और उसकी मखलूक़ात की कोई चीज़ छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नज़रों में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा हैं। डॉक्टर फरीद, मैं यहाँ पर सबसे पहले आराम के मुतल्लिक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। आपका आराम के बारे में क्या ख्याल है? जी। उसने खुदा के बारे में बयान किया कि जब खुदा ने तख्लीक का काम मुकम्मल किया तो मुतमईन होकर उसे देखा और उसको आराम मिला। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि बिल्कुल इसी तरह जब एक ईमानदार की रूहानी तगोदो ख़त्म हो जाती है तो ये बात सच है कि उसे दर हकीकत आराम मिलता है, वो आराम में दाखिल होता है। यानी कि यहाँ पर कुछ ही आराम है, लेकिन मुकम्मल आराम अब्दियत में होगा। दर हकीकत इससे ये मुराद नहीं है कि हम फारिग हो गए हैं, बल्कि हम दर हकीकत रूहानी जंग से आराम पाएंगे और फिर जिस्म की तमाम ख्वाहिशात और मैं कहूँगा कि अबलीस के खिलाफ जंग से आज़ाद होंगे और हम अपने दुश्मनों से आराम पाएंगे और अबदी ज़िंदगी में खुदा को जलाल देंगे जो उसने हमारे लिए तैयार की है। और यही नहीं, बल्कि मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि ये एक ख़ास किरदार की बात है। आपने अपनी ज़िंदगी की बात की, हमें अब्दी ज़िंदगी के मुतल्लिक बताएं। क्या आराम और अब्दियत के मानी ये हैं कि ज़मीन पर मौजूद सब ख्वाहिशात से आज़ाद हों, यानी खाना, ब्याह, शादी, रिश्ते, क्या अब्दी ज़िंदगी में ये होंगे? क्या कहेंगे आप? भाई अयात, बाइबल में ये वाज़े तौर पर लिखा है कि आसमान पर जाने से पहले हमारा बदन तब्दील हो जाएगा। सही। और मैं पहले करंथियों के 15वें बाब की 50वीं आयत में पौलुस रसूल के अल्फाजों का हवाला दूंगा जो बहुत वाज़े हैं। पौलुस रसूल कहता है, ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि खून और गोश्त खुदा की बादशाही के
وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ 53ویں آیت ہے، کیونکہ ضروری ہے کہ یہ فنا کا جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور یہ واضح ہے کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو ابدی آرام میں جسمانی خواہشات موجود نہ ہوں گی، بلکہ میں کہوں گا کہ مسیح کی مانند روحانی بدن ہوں گے اور وہاں جسمانی خواہشات ہرگز نہ ہوں گی۔ یہ آسمان پر آرام کے متعلق ہے، اور جب تک ہم اس زمین پر ہیں ہمیں مشقت کرنی ہے تاکہ آسمان پر جانے سے پہلے ہمیں اس سفر کا اندازہ ہو۔ 11ویں آیت، پس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ آرام میں داخل ہونے سے کیا مراد ہے کہ نافرمانی کر کے گر نہ پڑیں؟ دیکھیں بھائی، میں اس کو دو طرح دیکھتا ہوں، اور اس کا پہلا پہلو یہ ہے کہ جب انسان روحانی مشقت کرتا ہے کہ وہ خدا کے نزدیک ہو جائے تو سب سے پہلے وہ اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا پہلو در حقیقت یہ ہے کہ ایماندار ہوشیار رہے تاکہ روحانی طور پر آگے بڑھ سکے۔ صحیح۔ پترس رسول نے دوسرے خط کے پہلے باب میں یہ فرمایا، پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محنت بڑھاؤ۔ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی۔ اور میں کہوں گا کہ جب بھی میں کسی ایماندار کو ناخوش دیکھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے۔ وجہ حالات ہیں، پر وہ ہوشیار نہیں۔ آپ بائبل مقدس کو پڑھنے کے لیے کتنی کشتی کرتے ہیں؟ یہاں میں کچھ بتانا چاہوں گا، اور یہ بات میں ہر موقع پر کہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل ہم سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہم تصویریں دیکھتے ہیں، 24 گھنٹے آن لائن 24 گھنٹے، اور بائبل کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں، یا پھر خدمت کرنے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم ایمانداروں کو مشکل میں اور ناخوش دیکھتے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ یہ فطری نتیجہ ہے۔ صحیح۔ یہ سوشل میڈیا کہلاتا ہے، پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سوشل بالکل نہیں اسکرین رہے۔ پر وقت گزارتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ میں ان الفاظ کو دہراؤں گا، آرام کی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے محنت کرنا، آرام کرنا اور ہوشیار رہنا۔ آپ نے کہا یہ آرام میں رہنے کی وجہ نہیں۔ ثبوت۔ جی بالکل، ثبوت۔ جس طرح کسی کو انگور کا پاکستان وزارت میں ملے اور وہ پھلوں سے بھرا ہو، لیکن اس کے گرد چور ہوں کہ کبھی بھی وہاں داخل ہو کر اس کو چرا لیں، وہ اپنی میراث سے مخصوص نہیں ہو سکتا۔ اسے انگور کے پاکستان کا پھل کھانے کے لیے ہوشیار رہنے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ 100%۔ وہ میراث کے لیے محنت نہیں کرتا، وہ پا چکا ہے، پر اس میراث کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابدی کلام اور تحریر شدہ کلام میں بہت پختہ اور اہم رشتہ ہے۔ بیٹا کلام ہے، اس نے خدا کی گواہی دی اور اس کے خیالات بیان کیے، اس کی روشنی اور محبت کو ظاہر کیا۔ مسیح خدا کا کلام ہے، اس لیے وہی بائبل مقدس کا روح ہے۔ سب نبی اس کی گواہی دیتے ہیں، اس کے دکھ اور جلال کی بات کرتے ہیں۔ بائبل مقدس مسیح کے مطابق اور مسیح سے ہی ہے۔ اس کے وسیلے سے ہم مسیح کو سنتے ہیں، اس کی تصویر ہم پر نقش ہو جاتی ہے۔ مسیح ہی اس تحریر کردہ کلام کا مرکز ہے۔ یہ روح القدس کے الہام سے ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ انجیل اس کی روح ہے، اس لیے انجیل کو کلام کہتے ہیں۔ 12ویں آیت میں خدا کے کلام اور اس کے اثر کا تذکرہ ہوا۔ بائبل مقدس میں خدا کے کلام کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ جی ڈاکٹر فرید۔ 11ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ
تاکہ ان کی طرح کوئی نافرمانی کر کے گر نہ پڑے۔ یہ کون سی نافرمانی ہے؟ یہ خدا کے کلام کی نافرمانی ہے۔ یہ پرانے عہد نامے میں خدا کے کلام سے تعلق رکھتا ہے، اور اس نے خدا کے کلام کو کامل بنایا اور جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور جو اس کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور انہوں نے اس کتاب کی نافرمانی کی اور نتیجے میں وہ گر پڑے۔ کلام کی خصوصیات کیا ہیں؟ کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ خدا کے کلام کی نافرمانی اتنی خطرناک کیوں ہے، تو میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں۔ مصنف نے یہاں پر خدا کے کلام کی خوبصورتی سے بیان کیا، اور پھر وہ 12ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے ارادوں اور خیالوں کو جانچتا ہے۔ یہ زندہ خدا کا زندہ کلام ہے، اور جب زندہ خدا بولتا ہے تو اس کے منہ کا کلام بھی زندہ ہوتا ہے، مؤثر ہے کیونکہ وہ قدرت والا ہے، اور لکھا ہے کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی قدرت ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یونانی زبان میں قدرت کے الفاظ کا مطلب ڈائنامائٹ اور ڈائنامو سے نکلا ہے، اور ڈائنامائٹ کا بہت زوردار دھماکہ ہوتا ہے، اور کسی بھی گاڑی یا پھر کسی بھی ڈیوائس میں یہی اس کی طاقت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سو خدا کا کلام در حقیقت قدرت والا ہے، اور یہ ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ تلوار کی مانند ہے اور اس کی ایک ہی دھار ہے، لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے جو کہ اوپر اور نیچے دونوں طرف سے کاٹ دیتی ہے، اور یہ ایسی تلوار ہے جو دونوں طرف سے زخمی کرتی ہے۔ اور یہ مکاشفہ کے پہلے باب میں کہوں گا کہ دراصل یہ مسیح کی تصویر ہے۔ یوحنا نے دیکھا اور اس نے کہا کہ اس کے منہ سے ایک دو دھاری تلوار نکلتی تھی، اور مسیح کا کلام اور اس کی باتیں مؤثر ہیں۔ بائبل مقدس کی آیات سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں ہے، اور اس کی منادی کرتے ہوئے ہمیں اپنے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آیات کہنے کے بعد اس کی تاثیر اور قدرت دلوں پر کام کرتی ہے۔ یہ دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، یہ تیسرا بیان ہے، اور جان اور روح اور بند بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ سو یہ خدا کا زندہ کلام ہے، کیونکہ خدا کا زندہ کلام ہی ہے جو بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ جی، جان اور روح۔ جان کو روح سے جدا کرنا بہت مشکل ہے، پر خدا کا کلام یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ یہ بات جان، احساس یا خیالات ہیں، یا میں کہوں گا کہ یہ ہماری اپنی سوچ ہے۔ خدا کی روح ہمارے اندر کام کرتی ہے، بند اور گودے یعنی ہڈیوں اور اس میں موجود مادہ۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم حرکت کرتے ہو، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ صحیح۔ دیکھیں، دل کے خیالات اور منصوبوں کے درمیان فرق کرنا بہت ہی گہری بات ہے۔ دل کے ارادے یہ سب سے گہری بات ہے، اور اس کے خیالات ان سے بھی اوپر ہیں۔ خدا کا کلام ان کے اندر بستا جی ہاں، ہے۔ اور میں یہاں پر اس کو ایک ایکس رے کہوں گا جس کا کوئی دوسرا حصہ نہیں۔ صحیح۔ اور جب ایک ایماندار خدا کے کلام کو پڑھتا ہے تو وہ خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ روز مرہ کی عبادت میں بائبل پڑھتا ہوں تو خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ خدا کے کلام کا اعلان روح القدس کی قدرت سے ہوتا ہے، اور جو بھی سنتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہ خدا کے حضور ہے۔ بھائی فرید، ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے کلام کو دو دھاری تلوار جنگ کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہا ہے کہ کسی چیز کو دو حصے کر دے۔ عبرانیوں کے خط کے دو فریقین ہیں، حقیقی لوگ اور وہ جو صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ صرف خدا کا کلام ہی جھوٹی چیز کو عیاں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ دل کے ارادوں اور خیالات میں فرق کرتا ہے۔ یا ڈاکٹر فرید، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کلام ہی سچ کو جھوٹ سے جدا کر سکتا ہے۔ جی یقیناً، 100%۔ مسیح کی زندگی میں یہ واضح ہے کہ اس کے
کلام سے چیزوں میں فرق واضح ہوا اور وہ حقیقی لوگوں کے ساتھ رہے، لیکن دکھاوا کرنے والے سارے لوگ اس کو چھوڑ گئے۔ یوحنا جی۔ کی انجیل میں یہ ظاہر ہے۔ صحیح۔ آپ نے روح اور جان کی بات کی۔ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم کسی عبادت میں ہو تو ہم کسی ایسے طریقے کو دیکھتے ہیں جس کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ روحانی ہے یا نفسانی۔ نفسانی گیت یعنی ان کا تعلق اس کے اثرات سے ہے یا یہ روحانی ہے۔ ہم خدا کے کلام پر کس طرح تکیہ کر سکتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ عبادت میں کیا ہو رہا ہے، وہ کسی گرجا گھر کی عبادت ہو یا کوئی اور چیز ہو، ہمیں معلوم ہو کہ یہ روحانی ہے یا نفسانی۔ دیکھیں، جو بھی بائبل مقدس کی آیات یا بائبل کی روح اس کی کہاوت اور دعاؤں سے ملتا ہے، وہ اس روح سے جڑتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ دراصل ہمارا بھی رشتہ خدا سے جڑا ہے، اور یہ سوچ اور سمجھ کی در حقیقت مرکزی روح ہے۔ اور میں کہوں گا کہ پلپٹ کی خدمت، پرستش اور دعا، یہ سب سوچو خیال سے جڑا ہے، اور یہ ہماری روح کی آگاہی ہے، اور جان ہمارے احساسات اور ہماری شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، اور احساس کا تعلق ہماری جان سے ہے۔ اور عبادات اور خدمت میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ محض روحانی ہے اور صرف روح سے تعلق رکھتی ہے۔ صحیح۔ اس کا تعلق روح سے ہے، تو پھر رہنما کون ہے؟ قیادت۔ جب اس کی قیامت روح القدس کرے تو ہم اپنی خدمت، حتیٰ کہ دعا کے دوران یا روزانہ بائبل مقدس پڑھتے ہوئے بھی یہ دھیان رکھتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ بائبل مقدس پڑھتا ہوں۔ کیا آپ اسے سمجھتے بھی ہیں؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ جی صحیح کہا۔ آپ ایک باب کو پڑھ کر بائبل کو بند کر دیتے ہیں تاکہ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے کیا سیکھا تو آپ کو پتا ہو۔ تو پھر روح کہاں ہے؟ صحیح۔ آگاہی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ 13ویں آیت، اور اس کی مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں۔ یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کس لیے کہا ہے؟ جی بھائی، اور اس کی مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہی کلام کا ذریعہ ہے، اور اس نے خدا کے کلام کی بات کی، اور خدا سرچشمہ ہے۔ اور جب بھی کوئی خدا کے کلام کو سنتا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ خدا کے کلام کو سنتے ہوئے خدا کی حضوری میں ہے۔ اور اسی لیے ہوشیار رہیں تاکہ خدا آپ کے اندر تمام چیزوں کو ظاہر کرے، اور اس کی مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظر میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ زمین کی کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے، کیونکہ خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں۔ اور یرمیا کی کتاب میں خداوند نے کہا، کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ کیا میں نزدیک کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں؟ اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ خدا سے بچ سکتے ہیں۔ خدا سب جانتا ہے۔ اور بھائی ایاد، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ زبور 139 میں داؤد نے یہ فرمایا، اے خداوند تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، اور مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں۔ یہ صحیح۔ انتباہ ہے کہ ہم کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ دل اپنے مالک کو دھوکہ دیتا ہے۔ خدا کے کلام کا نور نہ ہو تو ہمارے اندر غبار اٹھتا رہتا ہے، اور اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں تو ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی لیے میں کہوں گا کہ ہمیں خبردار رہنا ہے۔ لکھا ہے، اور اس کی مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ اس نے ہمیں تنبیہ کی، ہر چیز اس کی نظروں کے سامنے ہے، ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ ڈاکٹر فرید، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھی جو آیات آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں۔ آج کے دن ہم خدا کو حساب دیں۔ خداوند ہمارے
اندر جھانک سکتا ہے اور وہی ہمیں بچا سکتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مطمئن ہو سکیں۔ لوگ بہت سی چیزوں کے لیے ہماری تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر خدا ہم سے خوش نہ ہو تو ہمارے پاس اس کو جاری رکھنے کی قوت نہ ہوگی۔ ہمیں مستقبل میں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ مسیح کے تختے عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے گا اور ہم سب کے حساب ہوں گے، اور ہمارا زندہ پاک خداوند اپنے تخت پر ہوگا اور ہم سب کی خدمت کو بخوبی دیکھے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ ہمارے ارادوں اور خیالوں کو جانتا ہے، اور جو قابل تعریف ہیں ان کی تعریف ضرور ہوگی۔ ڈاکٹر فرید، میں آپ ہی کی بات پر کہوں گا، یہ خدا کا کلام ہے۔ بائبل مقدس کے بارے میں اس نے کہا کہ خدا اور اس کا کلام ایک ہی ہے۔ جو بھی ایک خدا کے کلام کی عزت کرتا ہے تو وہ خدا کی عزت کرتا ہے۔ جی جو اس میں سے کسی بات کو چن کر باقی کو رد کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے خدا کی نامکمل خصوصیات ہوں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ خدا کے کلام کے نزدیک کیسے جائیں، اس کے کلام کو کیسے جانیں؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ ہمیں اس کلام پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور میں کند ذہن کے ساتھ اس کلام کو سمجھ نہیں سکتا۔ دیکھیں، جب میرے فون پر کوئی میسج آتا ہے تو میں اس کو پڑھ کر جواب دیتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے بلائے اور میں اس کا جواب نہ دوں تو یہ کلام کی تحقیر ہوگی۔ اور دوسرا کہ خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے اس کی عزت کروں، یہ کلام کو پڑھتے اور مطالعہ کرتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسروں کو بتانے کے لیے کلام کو پڑھ لینا کافی نہیں، اس کے لیے دعا اہم ہے، اور خدا سے پوچھیں۔ اس بات کی منادی کرنے سے پہلے ذرا سوچیں کہ کیا میں یہ سب کرتا ہوں؟ کیا میں اس راہ پر چلتا ہوں؟ خدا کا کلام عزت کے لائق ہے۔ جب میں کلام کے مطابق خود کو جانچوں تو پھر ہی میں اس کی عزت کر پاؤں گا۔ عدالت کا موضوع دردناک ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ دردناک ہے۔ ہم اپنے نہیں بلکہ دوسروں کی بالکل عدالت صحیح۔ کرتے ہیں۔ جی، روحانی جنگ میں دو دھاری تلوار پکڑنے سے پہلے میں کہوں گا کہ اپنے لیے ایک چھری بنائیں۔ یشوا نے خداوند کے لشکر کے سردار کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، سو تلوار اس کے ہاتھ میں تھی جو فتح کا نشان ہو، اور اس سے پہلے چمک کے چاقو سے ان سب کا ختنہ ہوا۔ اور یہ دردناک ہے کہ اپنی عدالت کریں کہ میں غلط ہوں، اور کہیں کہ میں غلط ہوں، اقرار کریں، اور یہی آپ کو روحانی جنگ کے لیے تیار کرے گا۔ پھر کلام کو اثر انداز ہونے دیں۔ دوسروں کی طرف تلوار اٹھانے سے پہلے خدا کے کلام کی قوت سے خود کو یہ چوٹ لگنے دیں۔ لوگوں سے کلام کی بات کرنے سے پہلے خود اس سے مستفید ہوں۔ بالکل، یہ ہمارا فرض ہے۔ جی بالکل۔ شکریہ ڈاکٹر فرید۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ آج کی قسط میں ہم نے محنت کے بارے میں بات کی، محنت سے آرام میں داخل ہونا۔ ان الفاظ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ محنت سے آرام میں داخل ہونا۔ محنت کے دو پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان مسیحی زندگی میں اپنے ایمان کی سچائی کو ظاہر کرے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ مسیحی روحانی زندگی میں مزید بڑھنے کے لیے کوشش کرے۔ بس اسی باعث تم اپنی میراث سے کمال کوشش کر کے کمال کوشش کر کے بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ ہم نے 12ویں آیت میں سیکھا کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز۔ در حقیقت یہ کلام بہت ہی خوبصورت بیان ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے۔ یہ زندہ خدا کا کلام ہے، اس میں زندگی ہے، یہ متحرک ہے، یہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ روح اور جان کو جدا کرتا ہے،
یہ ڈاکٹر کی آواز کی طرح ہے جو بند بند اور گودے گودے کو الگ کر دے۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر فرید۔ جی ہاں، میں کہوں گا کہ اس خط سے ہم نے سیکھا کہ فرق کرنے سے مراد یہ ہے کہ حقیقی اور جعلی میں فرق کریں۔ صحیح، یہ دو دھاری تلوار کی مانند جی ہے، ہاں۔ یعنی یہ ایک تلوار کی طرح اثر اور نقل میں فرق کرتا ہے۔ آپ سب کا شکریہ ڈاکٹر فرید، شکریہ، آپ کا بھی خدا شکریہ۔ آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں عبرانیوں کے خط کے 4 باب کی 12ویں آیت کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کروں گا، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ زندہ کلام ہے کیونکہ زندہ خدا کا کلام ہے۔ زندہ اور متحرک اور مؤثر کلام، اس کے اثرات کیا ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ بائبل مقدس میں یہ بیان ہے اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ اس نے لاکھوں زندگیوں کو بدلا۔ بائبل مقدس کو نزدیک سے جانیں، تنقیدی نگاہ سے نہیں بلکہ عاجزی سے اس کو سیکھیں۔ خدا کے پاس آئیں اور کہیں، مجھے اپنا کلام سکھا، مجھے اس کی سمجھ دے، اپنے کلام میں سب عیاں کر۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ترشدني، تعلمني وتنصحني، وفي البرية تسندني، بإيدك انت تمسكني، وأكيد الوعد هدية، ضمانه فيك ومش فيا، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير، وعدت وضمنت إحسانك وأنا صغير ولا أستاهل، وتغمر قلبي بسلامك وتحفظ فكري بالكامل، وأكيد الوعد هدية، ضمانه فيك ومش فيا، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔